ये दरवाजे सर उठाओ ताकि जलाल का बादशाह अंदर आए। जलाल का बादशाह तो है खुदावन खुदा कादिर मुतलक, वो जलाल का बादशाह है। ए दरवाजे सर उठाओ ताकि जलाल का बादशाह अंदर आए। हम मशरिकी दरवाजे के बिल्कुल सामने और जैतून के पहाड़ के बिल्कुल इस पार खड़े हैं जहां यसू आसमान पर चढ़े थे। सहीफे के मुताबिक वो इसी तरह आएगा। वो जैतून के पहाड़ पर आएंगे और वहीं होंगे जो उन दरवाज़ों को खोलेंगे और उनमें दाखिल होंगे। सदियों से ये दरवाजे, जैसा कि आप देख रहे हैं, पत्थरों से बंद किए गए हैं। उनके सामने जो लोहे की बाड़ है उससे भी ये बंद किए गए हैं और एक सकाफती रुकावट से भी। मजहबी वजह यह है कि यहाँ कब्रें इस खास नीयत से बनाई गई हैं कि कोई भी शाही, इंतहाई बाइज्जत या बहुत ज़्यादा मजहबी अहमियत रखने वाला शख्स इन मखसूस दरवाज़ों से कभी भी दाखिल ना हो सके। लेकिन एक दिन मसीहा यसू मसीह, खुदावंद यशूहा मसीह इन दरवाज़ों से दाखिल होंगे और वो दिन निहायत शानदार और जलाल वाला होगा। हमने यरूशलेम के इस खूबसूरत मकाम को इसलिए मुंतखब किया है कि यहाँ से आपको ये सिखाया जाए कि जैसे जैसे आपकी शादी आगे बढ़ती है, आप अपने किरदार में कैसे तरक्की कर सकते हैं। अब हम इस तालीम के अगले हिस्से के लिए तैयार हैं। असूल नंबर 5, ताकतें और कमज़ोरियाँ। बाइबल कहती है कि हम सबके पास कुछ तोहफे हैं और यही हमारी ताकतें हैं। और ये जानना अच्छा है कि हमारी ताकतें क्या हैं और अपनी ज़िंदगी में इन्हीं ताकतों के साथ काम करें। लेकिन हमारे अंदर कमज़ोरियाँ भी होती हैं और हकीकत यह है कि हमारी तहकीक में हमने ये पाया है कि आमतौर पर आपकी कमज़ोरी आपकी ताकत के बिल्कुल उलट या उसका दूसरा रुख होती है। जब आप किसी शोबे में मजबूत होते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसी शोबे में आपकी कमज़ोरी भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि इस मौजू पर कुछ लम्हे बात करें। आइए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी और मेरे शौहर की शादी को सिर्फ चंद हफ्ते हुए थे और वो अपने मुताले में बैठे सबक तैयार कर रहे थे और मुझे वाकई उनके खुतबात सुनना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। ताहम फ़ोन की घंटी बजी और जब फ़ोन बजा और मैंने उठाया तो मैंने कहा, जी हाँ वो यहाँ है, एक लम्हा रुकिए। और मैंने उन्हें आवाज़ दी और कहा, आपके लिए फ़ोन है। जो जवाब मुझे उनकी तरफ से मिला वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। वो यहाँ अपने सबक पर पूरी तवज्जो मरकूज़ किए हुए थे, इतवार के खुतबे की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे थे और फिर वो बहुत अजीब तरीके से रद्द अमल दे रहे थे। फ़ोन आने पर फ़ोन उठाने के बजाय उन्होंने मुझसे कहा, मुझे तंग ना करो, मैं मसरूफ़ हूँ। मैं एक पादरी के घर में पली बड़ी थी और मेरा ख्याल था कि अगर फ़ोन बजे तो पादरी ही उसे उठाता है। मेरे वालिद भी यहीं पे थे। मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि अगर मेरे वालिद ऐसा करते हैं तो मेरा शौहर भी फ़ोन उठाएगा, लेकिन नहीं, इसकी ताकतें और कमज़ोरियाँ अलग थीं। बाद में हमें पता चला कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बहुत यकसू है, लेकिन यही उसकी कमज़ोरी भी है। वो इतना यकसू है, वो किसी काम में दिल लगाकर मेहनत करता है और फिर रुकता नहीं और नहीं चाहता कि कोई उसको बीच में रोके। शुक्रिया। तो ये उसकी कमज़ोरी है। इंसाफ की बात है, आइए मेरी ताकतों और कमज़ोरियों के बारे में भी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी ताकत ये है कि मैं लचकदार हूँ। मैं इस पर काम कर सकती हूँ, फ़ोन कॉल भी सुन सकती हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ उसे रोक सकती हूँ, किसी और काम की तरफ जा सकती हूँ, बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ, जाकर जवाब दे सकती हूँ, जो भी मेरा शौहर चाहता है कि मैं करूँ। मैं लचकदार हूँ, मैं आगे पीछे जा सकती हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी कमज़ोरी भी यही है कि मैं लचकदार हूँ। और एक दिन मेरे शौहर उस जगह आए जहाँ मैं काम कर रही थी और वहाँ बहुत से काम थे जो मैंने शुरू किए थे, लेकिन मैंने उन्हें मुकम्मल नहीं किया था। और उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम कभी कुछ मुकम्मल नहीं करती? या तुम कभी कोई काम पूरा नहीं करती? और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे वाकई इसकी तरह बनने की ज़रूरत है और अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और जो काम कर रही हूँ उसे मुकम्मल करना चाहिए। आप जानते हैं, कुछ अरसे तक मैं सोचती रही कि आखिर खुदा क्या कर रहा था कि उसने दो लोगों को इकट्ठा कर दिया। एक बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करने वाला है और दूसरा बिल्कुल गैर मरकूज़ यानी लचकदार है। तो उसने हमें इकट्ठा क्यों किया? इसकी वजह यह है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। मुझे इसकी ज़रूरत है ताकि वो मेरी मदद करे कि मैं ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर सकूं, और उसे मेरी ज़रूरत है ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं कि वो ज़्यादा लचकदार हो जाए और इतना सख्त और गुस्से वाला ना रहे, और जब वो किसी बात पर नाराज़ हो तो उसके साथ गुजारा करना मुश्किल ना हो। हमारी मुश्तरका तजर्बे के नतीजे में हमने ये सीखा है कि हम एक दूसरे की कमज़ोरियों की तलाफ़ी कर सकते हैं और एक दूसरे की ताकतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है।
अगर हम अपनी ताकतों को देखें और वाकई उनको इस्तेमाल करें, उनको उजागर करें और एक दूसरे की कमज़ोरियों को कम करने में मदद करें, तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये नंबर 5 का इख्तिताम है। ठीक है। क्या आप नंबर 6 करना चाहें? अब हम उसूल नंबर 6 पर आते हैं, यानी एक दूसरे की नशोनमा में कैसे मदद करें। जब हम शादी से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे तो हमने एक दूसरे से कई वादे किए थे। उनमें से एक ये था कि हम जिंदगी भर दोस्त रहेंगे। ये एक अच्छा फैसला था और हमने उस वादे को निखारा है। हम अब भी दोस्त हैं। हम अब भी बच्चों की तरह हंसते और मजाक करते हैं कभी कभी। एक और वादा, एक और अहद जो हमने एक दूसरे से किया था, ये था कि हम एक दूसरे की नशोनुमा में मदद करेंगे। हम जमूत का शिकार नहीं होना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमेशा एक ही सतह पर रहें, बस ठहरे रहें। हम आगे बढ़ना चाहते थे, हम तरक्की करना चाहते थे। इसीलिए हमने एक दूसरे से ये अहद किया कि हम एक दूसरे की नशोनुमा में मदद करेंगे। अब ये सुनने में बहुत आसान और दिलचस्प लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें तनकीद देने और कबूल करने के लिए तैयार रहना होगा। एक दूसरे की नशोनुमा में मदद करने के नतीजे में वो अब इस औरत से बेहतर है जो वो 45 साल पहले शादी के वक्त थी। मैं भी एक बेहतर इंसान हूँ क्योंकि उसने मेरी नशोनुमा में मदद की है। उसने मेरी कमज़ोरियाँ उजागर की और मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद दी। और हम आपको कुछ ऐसी बातें सिखाना चाहते हैं जिनके बारे में हमारा यकीन है कि वो आपकी मदद करेंगी, ताकि आप और आपके शरीक हयात एक दूसरे की नशोनुमा में मदद कर सके। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए आप दोनों बेहतर से बेहतर इंसान बनते जाएं। मेरी पहली तजवीज़ ये है कि अगर आपको अपने शरीक हयात पर कोई तनकीद करनी है तो उसे कभी भी दूसरों के सामने ना करें। एक दूसरे पर की जाने वाली तनकीद हमेशा निजी तौर पर की जानी चाहिए। निजी माहौल में आप तनकीद सुनने के लिए खुले दिल से तैयार होते हैं। आपको कोई ख़तरा महसूस नहीं होता, ना ही आप डरते हैं, ना शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि आपके अलावा सिर्फ आपका शरीक हयात मौजूद है जो आपकी बेहतरी के लिए मदद कर रहा है। अगर आप सिर्फ अच्छी बात ही कहें और अपने शरीक हयात के बारे में या उसके सामने, दूसरों के सामने सिर्फ अच्छी बात ही कहें, तो ये दोनों के लिए फ़ायदा मंद होगा कि जब मुनासिब वक्त आए तो तनकीद को भी खुले दिल से कबूल कर सके। तो मेरी पहली तजवीज़ ये है कि आप अपने शरीक हयात पर दूसरों के सामने तनकीद ना करें। दूसरी तजवीज़ ये है कि हम मुतबादिल पेश करें। सिर्फ मसला बताने के बजाय ये भी तजवीज़ करें कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, क्या आप घर में कीचड़ वाले पाँव लेकर आना बंद करेंगे? अब घर को गंदा कहे। ठीक है, इस शरीक हयात ने मसला तो बता दिया, लेकिन हल कहाँ है? क्या ये बेहतर ना होगा कि हम कहें घर में कीचड़ वाले पाँव लेकर आने के बजाय एक चटाई रख लेते हैं दरवाजे के पास, और जब हम कमरे में आएँ तो अपने पाँव साफ कर लें। इस तरह घर ज़्यादा देर तक साफ रहेगा और हमें घर साफ रखने में इतना वक्त भी नहीं लगेगा। हल पेश करके आप मुस्बत रवैया इख्तियार कर रहे हैं। ये एक मुस्बत तनकीद है। आप सिर्फ मसला बताने के बजाय इसका हल भी पेश कर रहे हैं। आप मुस्बत और तख्लीकी सोच रखते हैं और ये मददगार है। ये कहीं ज़्यादा आसान है कि किसी काम को बेहतर तरीके से करने की तजवीज़ लेना इससे कहीं बेहतर है कि किसी गलती पर तनकीद सुनी जाए। दरहकीकत हम तो ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास मेरे काम को करने का बेहतर तरीका नहीं है तो कुछ ना कहें, लेकिन अगर आपके पास कोई बेहतर तरीका है तो मैं आपकी तजवीज़ सुनने के लिए तैयार हूँ। और हमने ये पाया है कि मुतबादिल हल पेश करना वाकई बहुत मददगार साबित होता है। तीसरी तजवीज़ जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि बात को खुशगवार रखें। कोई भी तनकीद करना पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता कि कोई किसी के बारे में मनफी तबसरा करे जो वो कर रहे हैं। उसे मीठा रखने की कोशिश करें, उसे मेहरबान रखने के लिए। हो सकता है कि मैं पूरी चीज़ को पूरी तरह से नहीं देखा हूँ, मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसके बजाय ऐसा करते तो शायद ये बेहतर होगा। तो उसे मीठा रखें। इससे तनकीद देना और लेना आसान हो जाता है। और अगर हम ये सादा ज़हनी जिम्नास्टिक्स यानी तनकीद देने और कबूल करने का तरीक़ा सीखने की मश्क सीख लें तो हम वक्त के साथ साथ तरक्की कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब हम उसूल नंबर 7 के लिए तैयार है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये मुझे ऐसा आयत की याद दिलाता है जो हमने चंद मिनट पहले या पिछले सेशन में पढ़ी थी कि हमें एक दूसरे के साथ हमदर्द, रहमदिल और मोहब्बत करने वाला होना चाहिए और एक दूसरे के साथ आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी के मुताबिक है जो अगला इसमें। अच्छा, उसूल नंबर 7,
اس اصول کو ہم خراب پھل کہتے ہیں۔ اب ہم اسے خراب پھل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم پھلوں کی ٹوکری کی مثال استعمال کر رہے ہیں، اور میں اپنی بائبل کو یہاں ایک ٹرے کی طرح پکڑنے لگا ہوں۔ اور آئیے ذرا اپنے تصور کا استعمال کریں کہ اس ٹرے پر 7 پھل رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ایکشن۔ ہماری شادی کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن ان میں سے ہر پھل ایک ایسے شعبے کی نمائندگی کرتا ہے جو ممکنہ طور پر مسئلہ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کے پاس پھل ایک ٹوکری یا ٹرے میں اکٹھے رکھے ہوں، اگر وہ ایک دوسرے کو چھو رہے ہوں اور ان میں سے ایک خراب ہو جائے تو بہت جلد دوسرے بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اب میں ان 7 چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ممکنہ طور پر پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں۔ در حقیقت وہ شادی کے شعبے ہیں، مختلف شعبے جن سے ہم اپنی شادیوں میں نمٹتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ فہرست بے کہوں، کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک چیز ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ ممکنہ مسئلہ یہ ہمیشہ ایک مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ممکنہ مسئلہ ہے۔ شکریہ، ہاں یہ سچ ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے فارغ وقت کے استعمال کے بارے میں، جیسے کہ آرام کے دن پر، بات کرتے ہیں۔ بیوی کو خریداری کے لیے جانا ہے اور اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہے کہ وہ بازار سے کوئی بھاری چیز گھر لے آئے، جہاں شوہر کہتا ہے اب ذرا ٹھہرو، میں نے تو پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا، فٹ بال میچ دیکھنے یا کھیلنے جاؤں گا، میں بس بازار جانے کی زحمت نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک ممکنہ تنازع کا علاقہ بن سکتا ہے۔ ایک اور معاملہ والدین بننے کا ہے۔ ایک والدین کہتا ہے او بچے کو مت چھو، بچہ خود ہی اس مسئلے سے نکل جائے گا، ہمیں بچے کو نظم و ضبط سکھانے کی ضرورت نہیں، بس اسے جیسے ہے ویسے ہی رہنے دو۔ دوسرا والدین کہتا ہے نہیں یہ بچہ خراب ہے، ہمیں اسے چھڑی سے مارنا چاہیے جب تک یہ فرمانبردار نہ ہو جائے۔ اور ہمارے پاس یہ 2 انتہائی ہیں شادی میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی بچوں کی تربیت میں ایک رائے پر ہوں، لیکن یہ آپ کی شادی میں ایک حقیقی تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور معاملہ سسرال والوں کا ہے۔ پچھلے ہفتے میری ماں ملنے آئی تھی اور آپ نے انہیں اتنے تحفے دیے تھے، لیکن اس ہفتے آپ کی ماں آئی ہیں اور آپ انہیں زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس معاملے کو حل نہ کریں تو ہر طرح کے جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ایک ہو چکے ہیں، 2 افراد ایک بن گئے ہیں، اور ہمیں خاندانی یونٹ ہیں، اور ہم اس خاندانی یونٹ کے اندر ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اور باقی خاندان باہر ہیں۔ وہ یہ طے نہیں کرتے کہ ہم ایک جوڑے کے طور پر کیسے چلیں گے، جیسا کہ اللہ کے کلام کے مطابق ہے۔ ایک اور معاملہ ہماری جنسی قربت کا ہے۔ اس بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور یہ بحث کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ ایک اور معاملہ تعلیم کا ہو سکتا ہے۔ میں دوبارہ اسکول جانا چاہتا ہوں، مجھے مزید تعلیم کی ضرورت ہے، اور ساتھی کہتا ہے نہیں ہمارے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ وقت۔ ایک اور معاملہ آپ کا مذہب یا آپ کی زندگی کا فلسفہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ ان قسم کی باتوں پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم خوابوں اور خیالات میں بات کرتے ہیں، اور پھر جب حقیقت میں زندگی گزارنی پڑتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے اوہ میں تو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، میرا ارادہ بدل گیا، اور پھر یہ اختلاف کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک بات کہی تھی اور اب کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک اور معاملہ مالیات کا ہے، اور یہ وہ شعبہ تھا جس پر میرے شوہر اور مجھے واقعی کام کرنا پڑا۔ مجھے شادی سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا، لیکن آپ انہیں کوئی بھی پیسہ دیں تو وہ فوراً بینک بھاگتے ہیں اور اس سے بچا لیتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی پیسہ دیں تو میں دکان ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ خریداری کروں یا کسی کو دے دوں، یہ میری فطرت ہے، میں پیسے روک نہیں سکتی۔ تو شادی کے پہلے چند مہینوں میں بلکہ کئی سالوں تک اس معاملے پر ہمارے درمیان کئی بار اختلاف ہوا۔ اب ہم اس کو کیسے سنبھالیں؟ آپ کے پاس یہ پھل ہیں جو اس ٹرے پر رکھے ہیں، اور ان میں سے ایک پھل خراب ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اس پھل کے ٹکڑے کو جو ہمیں مشکل میں ڈال رہا ہے، یعنی وہ شعبہ جس میں ہم جدوجہد کر رہے ہیں، الگ کر دیں اور اسے ایک طرف رکھ دیں۔ اسے شادی سے الگ کر کے ایک طرف رکھیں اور اس پر بات کریں، اس کے لیے دعا کریں، اسے نظر انداز نہ کریں، اسے یوں ہی گزر لینا دیں۔ یہ مت چاہیں کہ یہ خود بخود ختم ہو جائے، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اسے حل کرنا ہوگا، اور یہ حل کرنا ایک اہم بات ہے، لیکن اسے ایک طرف رکھیں، اس کے لیے دعا کریں، اس پر تحقیق کریں، معلومات حاصل کریں، مشورہ لیں، اگر ضرورت ہو تو رہنمائی حاصل کریں، لیکن اسے اپنی شادی کے باقی پھل کو خراب نہ کرنے دیں، اسے اپنی شادی کے دوسرے شعبوں کو متاثر نہ کرنے دیں۔ اس معاملے کو حل کریں اور پھر جلدی آپ اسے دوبارہ اپنی شادی میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ سب مل کر چل سکتے ہیں۔ تو یہ اصول نمبر 7
کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خراب پھل پوری شادی کو خراب نہ کرے، بہت ہی اہم ہے۔ جب ہم اسے ایک طرف رکھتے ہیں تو ہم اسے نظر انداز نہیں کرتے یا اس سے اسے قالین کے نیچے نہیں چھپاتے، بلکہ اس کے برعکس ہم اسے خاص توجہ دیتے ہیں تاکہ اس شعبے کا حل نکل آئے، اور ہم اس مسئلے والے حصے کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ رشتے کے باقی خوشگوار پہلوؤں کو خراب کرے۔ اسی میں حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں اس بارے میں اعداد و شمار موجود ہیں کہ تقریباً 70 یا 75% طلاقیں پیسے کے معاملے پر ہونے والے جھگڑوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون کیا خرچ کرے گا اور کس کی ملکیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ واقعی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس ایک خراب پھل کو اجازت دی ہے کہ وہ باقی سب کچھ برباد کر دے۔ اور مسئلہ ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پیسے کم ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات پر متفق نہیں ہو پاتے کہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے یا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اس سے ہم اصول نمبر 8 پر پہنچتے ہیں۔ اور اصول نمبر 8 یہ ہے کہ بحث کرنا سیکھیں۔ ہر جوڑے کے درمیان بحث ہوتی ہے۔ نہیں، ذرا کھا لو۔ میرا خیال تھا کہ عیسائی تو بحث نہیں کرتے، شادی کے بعد سب میٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے انسان نہیں بنائے جو ہر معاملے پر ایک دوسرے سے متفق ہوں۔ بحثیں ضرور ہوں گے، ہماری شادیوں میں رائے کا اختلاف ضرور ہوگا، تو اصل بات یہ ہے کہ ان اختلافات کو سنبھالنا سیکھیں تاکہ جب رائے کا اختلاف ہو تو وہ ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے یا شادی کو خراب کرنے کے بجائے رائے کا اختلاف ہمارے لیے سیکھنے اور بہتر انسان بننے کا ایک موقع ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جہاں ہم واقعی اپنے کردار میں بہتری لا سکتے ہیں جیسے جیسے ہماری شادی آگے بڑھتی ہے اور ہم اختلافات کو سنبھالنا سیکھتے ہیں۔ میرے پاس 3 تجاویز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہماری مدد کر سکتی ہیں تاکہ جب ہمارے درمیان رائے کا اختلاف ہو تو وہ ہمیں تباہ نہ کرے بلکہ ہمیں بہتر انسان بننے میں مدد دے۔ میری پہلی تجویز یہ ہے کہ کبھی بھی جب آپ غصے میں ہو تو بحث جاری نہ رکھیں۔ اگر آپ غصے میں ہیں اور جذباتی ہیں تو آپ صاف نہیں سوچتے، آپ مسئلہ حل کرنے کے انداز میں نہیں سوچ رہے ہوتے، آپ اس انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بحث جیتنی ہے، اور بحث جاری رکھنا بالکل غیر مفید ہے۔ تو میری پہلی تجویز یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ رائے کا اختلاف ہے بس رک جائیں، ہم اس معاملے کو کل سنبھالیں گے جب ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہم معقول اور احتیاط سے سوچ سکیں گے۔ ہم اس معاملے کو سنبھالیں گے لیکن ہم یہ ابھی غصے میں رہتے ہوئے نہیں سنبھالیں گے۔ میری دوسری تجویز یہ ہے کہ سننے اور بولنے کے لیے وقت نکالیں۔ یہ ایک آلہ ہے جو ہم کھانا کھاتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ یہ چمچ مائکروفون کی مثال یا وضاحت کرے گا کہ مائکروفون کیا ہے۔ ہر خاندان کے پاس ایک چمچ ہوتا ہے اور ہر جوڑے کے پاس ایک مائکروفون ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب میرے پاس یہ مائکروفون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ پر بولنے کی ذمہ داری بھی ہے اور مجھے بولنے کا حق بھی ہے۔ اگر میں خاموش رہوں اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے انکار کروں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں بہت زیادہ بولوں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو مائکروفون مجھے بولنے کا حق بھی دیتا ہے اور بولنے کی ذمہ داری بھی، اور جب اس کے پاس مائکروفون نہیں ہوتا تو اس پر توجہ سے سننے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بحث جیتنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ تو جب میں اپنی بات مکمل کر لیتا ہوں تو پھر میں مائکروفون اپنے شریک حیات کو دے دیتا ہوں۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں توجہ سے سنوں اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جذبات بیان کرے، اور اسے یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے جذبات بیان کرے۔ یہ سادہ سا طریقہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم دوسرے کی بات سن سکیں، اور ساتھ ہی ہمیں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ یہ اس ساتھی سے بھی بات نکال لیتا ہے جو بولنے میں ہچکچاتا ہے، وہ باتیں جو اسے مسئلہ حل کرنے کے لیے کہنا ضروری ہیں۔ میری تیسری تجویز یہ ہے کہ بحث جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ میری مخالف نہیں ہے، میں اسے ہرانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کے برعکس ہم دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی ایسا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے، اور جب ہم مسئلہ حل کر لیتے ہیں تو ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، ہم بہتر ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی شکایت بیان کرتے ہوئے صبر کرنا سیکھا ہے، اس نے اپنی بات بیان کر کے پختگی اور ترقی کرنا سیکھا ہے، اور ہم دونوں نے مل کر ایک مسئلہ حل کر لیا ہے۔ ہم دونوں بہتر انسان بن گئے۔ ہم یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ آپ سیکھیں کہ مسائل کو کیسے سنبھالنا ہے اور ازدواجی معاملات کو کیسے حل کرنا ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اکثر اوقات شادی میں آنے والے مسائل حقیقت میں
انہیں غلط طور پر شادی کے مسائل کہا جاتا ہے. کیا؟ اصل میں یہ ناپختگی کے مسائل ہوتے ہیں جو شادی میں سامنے آتے ہیں. تو اگر ہم بڑے ہو جائیں، پختہ ہو جائیں، میرا یقین ہے کہ ہم مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ اب ہمیں اگلے اصول کے بارے میں بات کرنے کے لیے لاتا ہے، جس کا نمبر 9 ہے، اور یہ کچرا صاف کرتا ہے. ردی کی ٹوکری، کوڑا کرکٹ، جو بھی آپ اسے کہنا چاہتے ہیں. میں اپنے شوہر سے اس نے میری مدد کرنے کو کہوں گی. اس کی ایک عادت ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے مردوں کو ہر رات وہ سونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا پتلون اتارتا، وہ اپنی جیبیں خالی کرتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے. پھر وہ اگلی صبح اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب وہ صاف پتلون یا پھر وہی پتلون پہنتا ہے تو وہ انہیں دوبارہ اپنی جیب میں ڈال سکتا ہے اور وہ منظم ہو جاتا ہے. اور میری نے کی، آپ کو وہاں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، پرس اور فون اور چابیاں اور قلم اور سنسکرین اور کیوں؟ وکٹ. اب کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، جب ہم پارکنگ ایریا میں واپس جاتے ہیں تو باہر نکلنے کے لیے یہ ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اچھا، لیکن اور یہ چیزیں ایک منٹ رکو، یہ فضول ہے. یہ کوئی چیز ہے؟ ایک وقت تھا جب اس کی ضرورت تھی، ہاں، لیکن یہ روس میں ہمارے ہونے کے وقت سم کارڈ سے تھا. اور اگر ہمارے پاس یہ نہ ہوتے تو ہم ایک بار بھی ہوائی جہاز پر سوار نہ ہو پاتے. ہاں، ایتھوپیا ایئر لائنز، میری نیکی. یہ پرانی بات ہے. میں جانتا ہوں. کیا آپ لے جا؟ میں ایپ کٹ؟ نہیں، ہم اب ان سے جان چھڑا سکتے. ہمیں ان کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کی ضرورت نہیں. میرے خیال میں یہ اچھا. ٹھیک ہے، خیال چیزوں ضرورت ہے. اب میں یہ آپ کو واپس دے گا ہوں. آپ تو سنبھال سے یہ دے رہا ہوں، میں مزید بات کروں گا اس پر. ٹھیک ہے، حابی میں یہ چیزیں جو یہاں ہے، ہماری ٹرے پر، وہ چیزیں جو ہماری جیبوں میں ہیں، یہ ہمیں زندگی کا ایک بصری تصور دیتی ہیں. جب ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں حقیقت میں اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرنا چاہیے. مثال کے طور پر میری شادی کے دن میری شریک حیات کی والدہ نے فلاں بات کہی اور میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکا کہ انہوں نے یہ کہا، یا انہوں نے یہ کیا، یا انہوں نے وہ کہا، یا یہ واقعہ پیش آیا، یا آپ جانتے ہیں وہ باتیں جو ہمارے درمیان شادی میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں. ہمارے دل میں یہ احساسات ہوتے ہیں کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. لیکن ہم صحیفے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے، ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو آئیے اپنی زندگی کا کچرا صاف کریں. آئیے ایک دوسرے کو معاف کریں. جب ہم کچرا صاف کر دیتے ہیں تو ہم ہر دن کو نئی سرے سے شروع کر سکتے ہیں. ہم معاف کرتے ہیں اگر ہم چیزوں کو جانے دیں، اگر ہم لوگوں کو آزاد کر دیں، خاص طور پر اپنے شریک حیات کو. آپ جانتے ہیں لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ آپ 45 سال سے شادی شدہ ہیں اور اب بھی دوست ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں ہر دن یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس بندے کو معاف کرنا ہے. ہر دن، ہر روز وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ یہ سالوں سے کر رہا ہے اور بار بار وہی کرتا رہتا ہے. یہ اس کی فچ اپ ہے، یہ وہی ہے جو وہ ہے، اور مجھے اسے معاف کرنا چاہیے. اس میں اتنی ساری اچھی باتیں ہیں تو میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں اٹک جاؤں؟ اور آپ جانتے ہیں کیا، حیرت کی بات ہے، وہ بھی میرے بارے میں یہی کہتا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جنہیں اسے معاف کرنا پڑتا ہے، وہ بس جانے دیتا ہے. یہ میری فطرت ہے، یہ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ویسا ہی ہوں. یہ وہ طریقہ ہے جس پر ہمیں بچپن میں تربیت دی گئی کی. تو آئیے ایک دوسرے کو عذاب کریں، آئیے ایک دوسرے کے ساتھ مہربان رہیں اور معاف کریں. نرم دل بنے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں ویسا ہی ہونا چاہیے. تو آئیے ایک دوسرے کی مدد کریں اور پرانا کچرا صاف کریں تاکہ وہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے. ہاں، ہم نے یہ پایا ہے کہ اگر کسی چھوٹے مسئلے کو حل نہ کیا جائے تو وہ کسی طرح سے بڑا اور بڑا ہوتا جاتا ہے. اور ادھر میں تمہارے خلاف دل میں کینہ رکھوں اور تمہیں معاف نہ کروں تو میں صرف خود کو ہی نقصان پہنچا رہا ہوں. بس تم جانتے ہو مسئلہ اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ میں تمام اچھی باتوں کی قدر کرنا بالکل بھول جاتا ہوں. تو ایک دوسرے کو معاف کرنا واقعی مسیحی زندگی کے ہر پہلو میں اہم ہے، لیکن خاص طور پر شادی میں جہاں باہمی رشتہ ہوتا ہے. ہم نے اس سیشن میں پہلے بھی بات کی تھی کہ جب کوئی ایک شخص کچھ کرتا ہے تو دوسرا اس کا جواب دیتا ہے یا بدلہ چکاتا ہے. اور طریقے سے اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اچھے طریقے سے جواب دینا اور دل کی قدورت صاف کرنا واقعی ایک شاندار طریقہ ہے. اور یسوع نے کہا ہمارے قصور معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں. اور اگر ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو پھر یسوع نے کہا یہ صرف اسی ایک آیت یا دعا کے حصے میں نہیں تھا، بلکہ بعد میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر تم معاف نہیں کرو گے تو باپ بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا.
اس لیے معافی دینا بہت بہت اہم ہے اور اس بوجھ کو دور کرنا بھی. اسے چھوڑ دینا، اس پر توجہ دینا، عقل مندی سے اس کا سامنا کرنا اور اس پر بات کرنا واقعی بہت اہم ہے. یہ جاننا کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے مجھے یہ حق نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں یا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ میں جانتا ہوں بلا شرط آپ مجھے محبت دیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، میرے ساتھ کام کریں گے اور وہ ساتھی بنے رہیں گے جو آپ ان تمام سالوں سے ہیں. ہم اس پیشکش کے اگلے حصے میں آپ کے ساتھ مزید باتیں شیئر کرنے کے منتظر ہیں، جہاں ہم سیکھیں گے کہ راستے کی رکاوٹوں کو کیسے استعمال کیا جائے، وہ مشکلات جو ہم کردار میں بہتری کے لیے جھیلتے ہیں، اور جیسے جیسے ہماری شادی آگے بڑھتی ہے ہم بہتر انسان بنتے جاتے ہیں. شادی ایک ایسا ماحول ہے جس میں ہم نشوونما پا سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں تاکہ ہم بہتر انسان بن سکیں. خدا کی یہی منشا ہے کہ ایسا ہی ہو. ہم اگلے حصے میں آپ کے ساتھ مزید باتیں شیئر کرنے کے منتظر ہیں. ہم اس وقت یروشلم کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع شک میں موجود ہیں، اور یہ شنومی ہے، یہ جان ہے اور یہ نومی ہے. ہم یہاں آپ کو خوش آمدید کہنے اور یہ بتانے کے لیے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں.